मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज हम मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में सुनेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी ये वो मुरक्कब है जिसको मुरक्कब नाक़िस भी कहा जाता है। मुरक्कब की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफ़ीद, मुरक्कब गैर मुफ़ीद। मुरक्कब मुफ़ीद वो मुरक्कब के जिसको सुनकर सुनने वाले को मुकम्मल बात समझ में आ जाती है, मज़ीद सुनने की इसे ज़रूरत पेश नहीं आती। और मुरक्कब गैर मुफ़ीद वो मुरक्कब होता है कि जिसको सुनने के बाद बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती, मजीद सुनने की बात ख्वाहिश रहती है, अधूरी बात होती है। तो उसी मुरक्कब की यानी मुरक्कब गैर मुफीद की एक किस्म है मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी की सबसे पहले मैं आपके सामने तारीफ बयान करूंगा, इसके बाद मुरक्कब इजाफी के कुछ उसूल हैं वो आपके सामने बयान करूंगा। मुरक्कब इजाफी की तारीफ ये है कि वो मुरक्कब नाकिस जिसमें एक कलिमा की इजाफत दूसरे कलिमा की तरफ हो। इजाफत यानी निस्बत, एक कलिमा की निस्बत दूसरे कलिमा की तरफ हो। कलिमा क्या होता है ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि बा माना मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं। बा माना मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं, और मुफरद भी हो। जब एक मुफरद कलीमे की निस्बत दूसरे कलीमे की तरफ हो तो उसको कहते हैं मुरक्कब इजाफी। मिसाल है कुरान पाक से, मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी का मतलब तो मालिक, यौमुद्दीन, और यौमुद्दीन लिखने की वजह यह है कि पीछे इसके कोई आमिल नहीं लगाया, इस वजह से यौमुद्दीन आपके सामने है, यानी जजा का दिन। जज़ा का दिन कौन सा है? ये क़यामत का दिन है। आला हजरत ने जो तर्जुमा किया है कंजुल ईमान में, मालिक यौमिद्दीन, रोजे जज़ा का मालिक, यानी जज़ा के दिन का मालिक। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत बयान की गई, क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उस क़यामत वाले दिन का भी मालिक है और दुनिया में जो कुछ है सब का मालिक है। मुरक्कब इजाफी का अच्छे अंदाज से समझना ये बड़ा ज़रूरी है अगर आपकी तवज्जो में ये चीज़ आ जाए। बुनियादी चीज़ क्या है मुरक्कब इजाफी में कि एक कलीमे की निस्बत दूसरे की तरफ होती है। अब यौम की निस्बत है दीन की तरफ, यानी किसका दिन? तो कहा जजा का दिन। तो यौम की निस्बत है दीन की तरफ, जजा की तरफ, तो इसी वजह से इसे मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। अब इसके जब उसूल आप सुनेंगे तो मजीद आपके लिए समझना ये आसान हो जाएगा। मुरक्कब इजाफी के मैं आपके सामने 17 उसूल आज बयान करूंगा मुरक्कब इजाफी के। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये 17 उसूल अगर आपके जहन नशीन हो गए तो इसकी बरकत से आपके लिए मुरक्कब इजाफी को समझना बहुत आसान होगा। मुरक्कब इजाफी का पहला उसूल वो ये है कि जिस इस्म की इजाफत की जाए उसे मुजाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ इजाफत की जाए उसे मुजाफ इले कहते हैं। मुदाफ इले भी कह सकते हैं, मुजाफ इले भी कह सकते हैं। अरबी में कहेंगे तो मुदाफ, क्योंकि अरबी का तलफ़ुज़ दौद है, और उर्दू में तो ज़्वाद उर्दू का तलफ़ुज़ है। बहरहाल दोनों ही दुरुस्त हैं, दोनों में कोई गलत नहीं है। अच्छा जी, तो अब मिसाल है अहदुल्लाह, ये भी कुरान की मिसाल है, अल्लाह का अहद। अब अहद पहला जो है, अहद की इजाफत की गई इसमें जलालत अल्लाह की तरफ। तो तो ये जो जिसकी इजाफत की जाए उसे कहते हैं मुजाफ। तो इस मिसाल में अहद जो है ये हो गया मुजाफ, अहद मुजाफ, और इसमें जलालत अल्लाह ये है मुजाफ इले। मुजाफ और मुजाफ इले ये आप माशाल्लाह दरस नामी के तलबा हैं, आपके लिए ये समझना इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ये आपके लिए आसान चीज है। अहदुल्लाही में अहद की इजाफत इसमें जलालत अल्लाह की तरफ की गई है, लिहाजा अहदु मुदाफ और इसमें जलालत अल्लाह ये मुजाफ इले है। दूसरा उसूल दूसरा उसूल ये है कि अरबी जबान में पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफ इले आता है। पहले मुजाफ आता है और फिर मुजाफ इले आता है। जैसे गईबुस समावाती, आसमानों की छुपी चीजें। तो अब गईबु ये मुजाफ है, ये पहले आ रहा है, और अस्समावाती मुजाफ इले है, ये बाद में आ रहा है। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले मुजाफ इले आ जाए बाद में मुजाफ आ जाए, बल्कि जब भी आएगा मुजाफ पहले आएगा, मुजाफ इले बाद में होगा। तो ये अरबी का
مرکب اضافی کا ایک یہ اصول ہے۔ مرکب اضافی کا تیسرا اصول وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کرتے ہوئے اردو ترجمہ جب آپ کریں گے تو آپ ترجمہ کریں گے الٹا۔ مرکب اضافی کا جب بھی ترجمہ کریں گے تو الٹا ترجمہ آپ کریں گے، یعنی پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر آپ مضاف کا ترجمہ کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے اور پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ اسی لیے دیکھیے آپ نے پہلے ترجمہ کیا آسمانوں، سماوات، سماؤن کی جمع ہے آسمانوں، پہلے اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس کے بعد پھر غیب کا ترجمہ کیا گیا۔ غیب مطلب چھپی چیز، چھپی چیزیں اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ السماوات یہ جمع ہے تو جمع کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسمانوں کی چھپی چیز یا آسمانوں کا غیب، یہ بھی درست ہے۔ تو یہ دو باتیں ذہن نشین رکھ لیں، مضاف الیہ جب عربی میں لکھیں گے تو پہلے مضاف آئے گا پھر مضاف الیہ آئے گا، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ الٹا کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر آپ مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ مرکب توصیفی کا بھی یہی اصول ہے کہ پہلے موصوف اور صفت میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے اور ترجمہ الٹا ہوتا ہے، پہلے صفت کا ترجمہ ہوتا ہے پھر موصوف کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے رجل صالح، تو صالح کا ترجمہ پہلے کریں گے نیک، رجل کا ترجمہ بعد میں کریں گے مرد، نیک مرد۔ اسی طرح مرکب اضافی کا بھی یہی اصول ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا اصول چوتھا اصول مرکب اضافی کا وہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً یعنی عام طور پر لفظ کا آئے گا یا کی آئے گا یا کے آئے گا یا پھر را آئے گا یا ری آئے گا۔ را مطلب تمہارا، تمہاری، میرا، میری، رے یعنی میرے، تمہارے، یہ سارے اس میں یہ پہچان ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اردو میں یہ آپ کو یوں سمجھے کہ فائدہ دے گا اردو میں، یعنی اردو کے اندر اگر آپ پہچانیں گے کہ جناب مضاف مضاف الیہ کون سا ہے تو پھر آپ اس سے پہچان سکیں گے۔ ایک تو ترجمہ الٹا اس کا ہوگا، اس سے پہچان لیں گے، دوسرا آپ اس سے پہچان لیں گے جب کا کے کی کا ترجمہ آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ ہر مرکب اضافی کے ترجمے کے ہر ترجمے میں ہی کا کے کی را رے ری آئے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس میں کا کے کی را رے ری نہیں آئے گا، یہ آگے مثال میں آپ کو مزید میں تھوڑا تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ لیکن عموماً مرکب اضافی کا جب ترجمہ کرتے ہیں اردو کے اندر تو اس میں کا کے کی را ری وغیرہ آتا ہے۔ جیسے قرآن مثالیں ہیں لیلۃ القدر، قدر کی رات، رب العالمین، عالمین کا رب، خطایاکم، تمہاری خطائیں۔ اب تمہاری یہاں پر دیکھیے ری آ گیا اور عالمین میں دیکھیے یہاں پر کا آ رہا ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر میں یہاں کی آ رہا ہے۔ اس طرح قرآن بے شمار مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا جی، یہ ایک پہچان ہے اردو میں، عربی کے اندر تو آپ کو ظاہر بات ہے نہیں پتہ چلے گا، لیکن اردو میں آپ کو اس انداز سے پہچان آ جائے گی۔ پانچواں اصول مرکب اضافی کا وہ یہ ہے کہ مضاف پر، مضاف مطلب جو پہلے آتا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے، جس کی اضافت کی جاتی ہے، اس کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے۔ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین جو ہے یہ مضاف پر کبھی بھی نہیں آئے گی اور نہ ہی کبھی الف لام آئے گا۔ یہ دونوں چیزیں مضاف پر کبھی بھی نہیں آئیں گی، نہ مضاف پر تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی مضاف پر الف لام آ سکتا ہے۔ اس کو اچھے انداز سے ذہن نشین رکھ لینا ہے۔ جیسے آیت اللہ، اللہ کی نشانی، اچھا اب اس سے پہلے الف لام نہیں آ سکتا آیت سے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیے اس پر تنوین بھی نہیں آ سکتی، آیتن اللہ، ایسا بھی نہیں آ سکتا، یہ بھی غلط ہے۔ مضاف پر دونوں چیزیں نہیں آ سکتی، لیکن مضاف پر دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ مضاف پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے۔ کیسے آ سکتا ہے یہ میں آپ کو آگے بیان کرتا ہوں۔ چھٹا اصول مرکب اضافی کا جناب وہ یہ ہے کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم چیز ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ مضاف کا جو اعراب ہوگا وہ ہوگا عامل کے مطابق۔ اب یہاں پر اس مثال میں دیکھیے قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ
کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ رزق اللہ، یہ جناب وہ ہے کیا کہتے ہیں مرکب اضافی. اس میں کا کی کا ترجمہ آ رہا ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. اچھا دوسری بات جو قاعدے کے رول سے ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں مضاف کیا ہے، وہ ہے رزق. یہ مضاف ہے، رزق یہ مضاف ہے. تو اب کہا کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. تو پہلے عامل کو سمجھیے، عامل کیا چیز ہوتی ہے. عامل کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ عامل وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے مورب کے آخر کا اعراب وہ بدلتا ہے. عامل وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے مورب کے آخری جو حرف ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا ہے، وہ ہوتا ہے عامل. اب عامل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عامل لفظی، عامل مانوی. عامل لفظی یعنی وہ عامل جو پڑھنے میں آتا ہے، لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور عامل مانوی وہ عامل جو پڑھنے میں نہیں آتا، مانوی طور پر عامل سمجھا جاتا ہے. اب اس کی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ ہے کہ آپ کو ایک ہی مرتبہ 100 عامل کوشش کی جائے گی کہ 100 عامل آپ کے سامنے آپ کو دکھائیں. اور یعنی جو عامل مانوی ہیں وہ تو ظاہر بات ہے دکھائے نہیں جا سکتے، وہ سمجھائے جا سکتے ہیں، دو چار ہیں، وہ تو زیادہ نہیں ہے. اور عامل مانوی جو ہیں 97 عامل لفظی ہیں اور 3 عامل مانوی ہیں. تو عامل لفظی آپ کے سامنے آپ کو دکھائے جائیں، دکھانے کے بعد پھر قرآن پاک آپ کے سامنے ظاہر کیا جائے اور پھر آپ کو بتایا جائے کہ دیکھیے یہ عامل ہے اور اس عامل کا یہ عمل ہے. کچھ عامل وہ ہوتے ہیں جو رفع دیتے ہیں، کچھ عامل وہ ہیں جو جر دیتے ہیں، کچھ عامل وہ ہیں جو نصب دیتے ہیں، اور کچھ عامل وہ ہیں جو ساکن کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں. اچھا جی، یہ تو عامل کے بارے میں مختصر بات ہو گئی. تو اس کو آپ پہلے سمجھ لیجئے جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ عامل کے مطابق. اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر عامل ہے من. یہ عامل ہے یعنی حروف جارہ میں سے ہے. حروف جارہ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم سے پہلے آ کر اسم کے آخر کو جر دیتے ہیں. تو یہاں من حرف جر ہے، یہ عامل ہے. اور من جو آگے مضاف ہے، رزق یہ مضاف ہے، تو اس پر جر آنے کی وجہ یہ من ہے. من کی وجہ سے اس کے جر آیا آخر میں. اگر من نہ ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے رزق اللہ ہی ہوتا یا رزق اللہ ہی ہوتا، جیسا بھی عامل ہوتا. تو یہاں من کی وجہ سے آیا. تو یہاں پر جو آپ کو چیز ایک بیان کی گئی کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. دوسری بات، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یعنی مضاف الیہ کی کوئی بھی مثال آپ دیکھیے، جیسے اس میں جلالت یہاں پر دیکھیے، آیت اللہ یہاں پر دیکھ لیجیے. اچھا اس سے اوپر آپ دیکھ لیجیے جتنی مثالیں آپ کے سامنے، القدر یہ مضاف الیہ یہاں پر بھی دیکھیے جر ہے. اچھا اس طرح اب آپ کے ذہن میں یہاں پر ہو سکتا ہے سوال آ جائے کہ یہاں پر تو جر نظر نہیں آ رہی. دراصل عالمینا یہ جمع کا صیغہ ہے. عالمی اگر رب العالمی اگر ہو تو پھر عالمی اب دیکھیے جر ہے. عالمینا کیوں آیا؟ یہ جب جمع مذکر سالم میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. یہ حالت جری میں ہے، حالت جری میں ہے یعنی مضاف الیہ ہے. مجرور یاد رکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایڈوانس میں چلیں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. مجرور صرف دو چیزیں مجرور ہوتی ہیں. نمبر ایک مضاف الیہ مجرور ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا. نمبر دو مجرور کا مطلب زیر نہیں ہوتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. عموماً طلبہ کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے جی مجرور کا مطلب ہے زیر، تو مجرور کا مطلب زیر نہیں ہوتا. اب پھر کیا ہوتا ہے یہ پھر آپ کو جب میں تفصیل اس کی بیان کروں گا کبھی انشاءاللہ آگے لیکچر آئے گا تو اس میں آپ کو میں وضاحت کروں گا اس بات کی. نمبر ایک مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. نمبر دو مجرور بحرف جر، یعنی حرف جر کے بعد جو آنے والا اسم ہوگا یہ بھی مجرور ہوگا، اگرچہ آپ کو زیر نظر نہ آئے لیکن وہ مجرور ہوگا. یہ آئندہ کے لیے ایک بات ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا، اس کو ذہن نشین رکھنا ہے. بہرحال آپ کو قاعدہ نمبر 6 اصول نمبر 6 مرکب اضافی کا جو بیان کیا، مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 7 جناب وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ آگے کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو. کیونکہ آگے کسی اور اسم کی طرف جب مضاف ہوگا تو لازمی سی بات ہے پھر وہ مضاف بن گیا. تو جب وہ مضاف ہو گیا تو مضاف پر تنوین آ نہیں سکتی، الف لام بھی نہیں آ سکتا. یہ سمپل سی بات ہے. جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ مضاف پر
ना तनवीन आ सकती है ना अलिफ लाम आ सकता है, इसका उलट मुजाफ इले पर दोनों चीजें आ सकती हैं। अब मिसाल देखिए, किताब खालिदीन, खालिद की किताब, तो ये खालिदीन ये मुजाफ इले है, इस पर देखिए दो जेर की तनवीन है। और इसी तरह हयातुद दुनिया, अद दुनिया मुजाफ इले है और इस पर अलिफ लाम देखिए दाखिल हो रहा है, तो इस पर अलिफ लाम है। और खालिदीन में आप गौर करेंगे तो यहाँ पर दो जेर की तनवीन है, यानी मुजाफ इले पर दोनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन मुजाफ पर नहीं आ सकती। मुजाफ इले पर नहीं आ सकती, लेकिन शर्त क्या है, आगे मुजाफ ना हो। जब आगे मुजाफ होगा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पर फिर तनवीन नहीं आएगी और फिर अलिफ लाम भी नहीं आएगा। चलिए कायदा नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कायदा नंबर 8 वो बड़ा अहम है, वो क्या है कि मुरक्कब इजाफी जो है ये पूरा जुमला नहीं बनता, बल्कि जुमले का जुज बनता है। मुकम्मल जुमला ये नहीं होता, जुमले का जुज होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि मुरक्कबे नाकिस होता है, मुरक्कबे इजाफी जो है ये मुरक्कबे नाकिस होता है। जब मुरक्कबे नाकिस है तो लाजमी सी बात है इसके अंदर नक्स तो होगा, और वो नक्स क्या है, कंप्लीट नहीं है। ये नक्स इसके अंदर ये है, कंप्लीट नहीं तो बल्कि जुमले का जुज होता है। अब कुरान पाक की आयत करीमा है, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वालों में हो जाते। इस आयत करीमा, आयत करीमा का एक जुज है ना, पूरी आयत का, पूरी आयत नहीं है ये। इसमें दो जो है फजलुल्लाहि ये है मुरक्कब इजाफी, और रहमतुहु, रहमतुहु ये है मुरक्कब इजाफी। अब इसका तर्जुमा इसी वजह से देखिए, अल्लाह का फजल, फजलुल्लाहि अल्लाह का फजल, तर्जुमा इसका किया गया ताकि की का जो आपको एक उसूल बयान किया गया था। और उसके बाद उसकी रहमत यानी अल्लाह की रहमत, एक ये है रहमतु ये मुरक्कब इजाफी, फजलुल्लाहि ये मुरक्कब इजाफी। अब आप देखिए फजलुल्लाहि अल्लाह का फजल, बात कंप्लीट नहीं है, रहमतुहु उसकी रहमत, बात कंप्लीट नहीं है, लेकिन मुकम्मल जुमले के दरमियान में आया तो अब ये जुमले का जुज बना, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, तो अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, व रहमतुहु और उसकी यानी अल्लाह की रहमत ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन तो जरूर तुम खसारा पाने वालों में, नुकसान उठाने वालों में हो जाते। तो इसके अंदर आप देखिए जुमले का जुज बन रहा है आयत का, मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद उसूल नंबर है 9, मंदरजा से, यानी ये जो नीचे अल्फाज ये आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, ये आम तौर पर मुजाफ होकर ही इस्तेमाल होते हैं। यानी आप जब भी देखेंगे इनको तकरीबन ये मुजाफ होकर ही आपको इस्तेमाल होते हुए मिलेंगे। कुल्लुन, कुल्लुन तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाजुन ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुल का मतलब तमाम, बाजू का मतलब बाज, इंदा का मतलब पास, जैसे बाजुल किताबी किताब का बास। अच्छा, जू का माना वाले, उलू इसका माना भी वाले, जैसे कहते हैं ना जुल्तिकाम, वल्लाहु अजीजुन जुल्तिकाम, कि अल्लाह ताला गालिब है इंतकाम, अल्लाह ताला और अल्लाह गालिब है इंतकाम। इंतकाम यहाँ पर मुराद इंतकाम से ये है कि अल्लाह के जो बंदा गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है या अल्लाह के साथ शिर्क ठहराने वाले हैं, कुफार हैं, उनसे अल्लाह उनका बदला, यानी कि उनके गुनाहों का उनको बदला मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, मुराद ये है। और गैरू, गैरू का माना सिवा भी होता है, अलावा भी होता है, नहीं के माना में भी आता है और मुख्तलिफ माना में भी, और बाद का जायदा भी आता है। जैसे गैरुल हक की, हक के अलावा या ना हक। अच्छा, दूना इसका माना भी यही है, अलावा नहीं। नहवू का माना तरफ भी होता है, जैसे नहवू की और मिसालें आपने पढ़ी हैं, नहवू मिसलू, मिसलू नहवू दोनों का माना, एक माना में भी दोनों इस्तेमाल होते हैं। और मिसलू का मतलब जैसा, मिसाल के तौर पर जैसे। और नहवू तरफ के माना में, कसद के इरादे के माना में भी आता है। तहतु नीचे, फौकू ऊपर, खल्फू पीछे, कुद्दाम आगे, हैसु जहां, अमामु आगे, मा साथ, बैना दरमियान, अय्युन कौन सा, साइरुन तमाम, लदा लदुन दोनों का मतलब पास। तो उलुल अलबाब अकल वाले, बादुल किताबी किताब का पास, गैरुल हक की नाहक। मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि इसका तर्जुमे, एक उसूल आपको जब बयान किया गया था पीछे, कि इसके तर्जुमा जब करते हैं तो का के की, रा री रे वगैरह आता है। मैंने वहां पर एक बात आपको ये भी बयान की थी कि जरूरी नहीं है कि लाजमी तौर पर, लाजमी तौर पर इसका कुछ माना आए ही आए।
یعنی اس کے اندر کاکے کی کا ترجمہ آئے ہی آئے ایسا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات نہیں بھی آتا، بعض اوقات اس کا ترجمہ نہیں بھی آتا۔ تو اس لیے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے، اکثر آتا ہے، جیسے اولو الالباب عقل والے، اب یہاں پر دیکھیں کاکے کی رارے نہیں آیا، اور غیر الحق کی ناحق، ٹھیک ہے، ناحق تو یہاں پر بھی دیکھیے نہیں آیا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لکیر کے فقیر بن کر آپ کسی چیز کو پیچھے پڑے رہیں۔ اچھا، 10واں اصول مرکب اضافی کا وہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد، اسماء اعداد جو گنتی، جن اسماء سے گنتی وغیرہ کی جاتی ہے، تو وہ 3 سے لے کر 10 تک کے اسماء اعداد اور لفظ میعتن اور لفظ الفن، میعتن کا مطلب 100، الفن کا مطلب 1000، یہ بھی عموماً عام طور پر ما بعد معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ ما بعد یعنی بعد میں آنے والے، بعد میں آنے والے اسم کے بعد، بعد میں آنے والے معدود، معدود اس کو گنا جاتا ہے، کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ جیسے ثلاثت اقلام، 3 قلم، اب یہاں دیکھیں رار ری کا وہ نہیں آ رہا، میعت عامل، 100 عامل، میعت کی مثال، الف شہر، 1000 مہینے۔ اچھا آپ نے غور کریں کہ ثلاثت یہاں پر بھی دیکھیے تنوین نہیں ہے، میعت یہاں پر بھی دیکھیے تنوین نہیں ہے، الف شہر یہاں پر بھی دیکھیے تنوین نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز آپ مضاف الیہ پر دیکھیے، اقلام یہاں پر بھی تنوین آ رہی ہے، 2 زیر کی، مجرور ہے۔ میعت عامل یہ بھی مجرور ہے، 2 زیر کی تنوین ہے، یہاں پر بھی تنوین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کو پیش نظر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ رکھیں کہ جی یہاں پر تنوین اس صورت میں آئے گا جب الف لام نہیں ہوگا، الف لام ہوگا تو پھر تنوین نہیں آئے گی، یعنی الف لام اور تنوین دونوں بالکل ایک دوسرے الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا یوں سمجھیے کہ اختلاف ہے، کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا عربی کی دنیا میں کہ تنوین بھی آ جائے اور الف لام بھی آ جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اصول نمبر 11 جناب وہ یہ ہے کہ اسم کے ساتھ متصل ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی، یعنی اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر ہوگی تو وہ ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگی۔ جیسے رب ہو، اس کا رب، ربنا ہمارا رب، ربکم تمہارا رب، تو یہ ہو، نا اور کم، یہ ضمیر جو ہے ضمیر متصل یعنی ملی ہوئی ضمیر ہے، اور مضاف الیہ ہوگی مطلب مجرور ہوگی۔ مضاف الیہ جب بھی کہیں گے تو اس کا مطلب مجرور، مضاف الیہ کا مطلب دوسرا نام مجرور آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجرور ہی، مضاف الیہ جو بھی اسم ہوگا ہمیشہ مجرور ہوگا۔ ضمیر کی پوری انشاءاللہ ہم ضمیر کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے، ضمائر کا جو بیان ہے، ضمیر کی مختلف جو قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مجرور متصل، اور ضمیر منصوب متصل، منفصل میں ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مرفوع منفصل، اس کی تفصیل انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا جی، قاعدہ نمبر 12 وہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں ہیں مضاف اور مضاف الیہ، تیسری چیز ان میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اگر مضاف کی صفت ذکر کرنا مقصود ہو، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مضاف کی صفت لگاؤں تو پھر آپ مضاف الیہ کے بعد اسے ذکر کریں گے، تو وہ مضاف الیہ کے بعد ذکر کی جائے گی۔ جیسے مثال ہے مرد کا نیک لڑکا، تو اب آپ اس میں کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر جناب آپ مرد کا نیک لڑکا، تو اس میں لڑکا، کیونکہ آپ کو کہا کہ مرکب اضافی کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں، تو لڑکا یہ ہے مضاف، اچھا جی نیک یہ اس کی ہے صفت، نیک لڑکا، ٹھیک ہے، نیک لڑکا یہ اس کی صفت ہو گئی، اچھا یہ اس کی صفت ہے، اور مرد یہ ہے مضاف الیہ، ان کے مرد کا لڑکا۔ تو اب آپ اس کی جب عربی بنائیں گے تو عربی کے اندر آپ کس طرح کریں گے، ولدو یہ ہو گیا مضاف، الصالح یہ ولدو کی صفت ہے، ٹھیک ہے، الرجلی یہ ہے جناب مضاف الیہ۔ تو اب دیکھیے مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں یعنی کہ مضاف مضاف الیہ ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ آپ ولدو مضاف کی صفت لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو مضاف الیہ کے بعد آپ لگا سکیں گے، اسی وجہ سے اس کے بعد لگائی گئی، ترجمہ کیا بنے گا، مرد کا نیک لڑکا۔ اور اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت بیان کرنا مقصود ہو، آپ چاہتے ہیں جناب مضاف کی بھی صفت بیان کریں، مضاف الیہ کی صفت بھی بیان کریں،
تو پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ مضاف الیہ کے بعد پہلے اس کی یعنی پہلے مضاف الیہ کی صفت پہلے بیان کریں گے اور پھر مضاف کی صفت بیان کی جائے گی. مثلا کہنا آپ نے یہ ہے کہ نیک مرد کا نیک بیٹا, تو اس طرح کہیں گے ابن الرجل الصالح الصالح. اب یہ جو صالح ہے نا پہلا والا, یہ صالح یہ صفت ہے الرجل کی, یعنی کہ یہ موصوف صفت ہے. اب سمجھ لیں الرجل کی صفت یہ ابن مضاف, الرجل یہ مضاف الیہ اور صالح صفت نیک مرد, اور ابن کی صفت یہ ہے صالح. اسی وجہ سے آپ غور کریں صفت موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. اس سے بھی ایک پہچان آپ کو ہو سکتی ہے. ابن یہ بھی دیکھیے مرفوع ہے اور صالح یہ بھی مرفوع ہے. اب ذہن میں ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے بعض کے پیدا ہو رہا ہو کہ جناب ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے, تو جناب اس کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ ابن اگرچہ نکرہ ہے لیکن جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. یہ آگے اصول آ رہا ہے, وہاں مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی چیز. اچھا جی, اب اس کی پہچان آپ کو کیسی ہوگی کہ یہ صفت مضاف کی ہے یہ مضاف الیہ کی ہے. تو ایک تو اس کی پہچان آپ کو اعراب سے ہوگی, اور اگر اردو ہے اردو سے آپ عربی آپ کریں گے, عربی ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس سے بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. اردو میں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, اور اس کی جب آپ نے عربی بنانی ہے تو عربی میں پھر اس اصول کو پیش نظر رکھے آپ عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے, ٹرانسلیٹ کریں گے اردو کا. اچھا جی, 13واں اصول یہ ہے کہ اگر لفظ ابن یا ابنۃ یا بنت, اعلام اعلام مطلب الاعلام علم کی جمع ہے, علم یعنی کسی خاص شخص یا جگہ چیز کا نام ہوتا ہے علم. اگر ابن یا ابنۃ یا بنت اگر علم کے درمیان آ جائیں تو ماقبل یعنی پہلے والے کے لیے, اپنے سے پہلے والے کے لیے, پہلے والے اسم کے لیے یہ صفت بنیں گے. ابن یا بنت وغیرہ اپنے سے پہلے والے اسم کے لیے صفت بنیں گے, اور ما بعد یعنی بعد میں آنے والے کے لیے, جو بعد میں آنے والا ہے بعد میں آنے والے اسم کے لیے مضاف بنیں گے. جیسے محمد بن عبد اللہ. تو اب دیکھیے یہاں پر ابن جو ہے بن یہ پہلے والے یعنی اس سے پہلے لفظ محمد ہے, تو اس کے لیے یہ کیا بنے گا, یہ بنے گا جناب صفت. اور عبد اللہ ابن مضاف ہو رہا ہے عبد کی طرف, تو اس کے لیے یہ بعد اس کے لیے بنے گا جناب یہ مضاف. جب یہ مضاف بنے گا تو عبدی یہ مضاف الیہ بنے گا. اسی طرح فاطمہ تو بنت محمد, یہاں پر بھی یہ ہے بنت یہ فاطمہ کے لیے صفت بنے گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اسم رسالت محمد کے لیے یہ بنے گا مضاف. جب مضاف بنا تو محمد اسم رسالت یہ مضاف الیہ. تو یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. پہلی مثال میں ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لفظ محمد کی صفت بنے گا, دوسری مثال میں بنت اپنے مضاف الیہ سے مل کر لفظ فاطمہ کی صفت بنے گا. اصول نمبر ہے 14. بعض اوقات ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں, جیسے قلم ولدی زید. تو اب اس میں دیکھیے قلم مضاف ولدی مضاف الیہ زید یہ آگے ولد کا مضاف الیہ. تو اب اس مثال میں قلم مضاف ہے ولد کی طرف اور ولدی مضاف ہے زید کی طرف, یہ زید کے لڑکے کا قلم. تو اب آپ کو ایک پیچھے اصول بتایا تھا کہ مضاف پر مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور اس پر الف لام بھی آ سکتا ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ آگے وہ مضاف نہ ہو. تو یہاں پر دیکھیے ولد یہ مضاف الیہ ہے لیکن یہ آگے زید کی طرف مضاف ہو رہا ہے. جب یہ آگے مضاف ہو رہا ہے تو اب یہ مضاف بن گیا, مضاف بھی ہو گیا, تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر دیکھیے تنوین نہیں آ سکتی اور اس پر الف لام بھی نہیں آ سکتا. اصول نمبر 15 جناب وہ یہ ہے کہ اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو بوقت اضافت یعنی اضافت کے وقت اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. جیسے غلاما زیدین اصل میں تھا غلامانی, غلامانی تھا, اور جب غلامہ اس کی اضافت زید کی طرف ہوئی تو نون تثنیہ جو ہے دو غلام یہ نون تثنیہ گر گیا. مسلمو پاکستان پاکستان کے مسلمان, یہ بھی مسلمو اصل میں مسلمون تھا, تو اس کی نون جمع جو ہے یہ بھی اس کے آخر سے گر گیا اضافت کی وجہ سے. یہ ایک اصول ہے. چھٹا اصول یہ ہے کہ نکرہ کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے, اور اگر نکرہ کی طرف ہو تو نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. جیسے غلام زیدین, غلام زید معرفہ کی طرف مضاف تو یہ معرفہ ہو گیا. غلام رجل غلام نکرہ رجل نکرہ کی طرف مضاف ہوا تو یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا.
آخری اصول یہ ہے کہ بعض اسما متوغل فی الابہام کہلاتے ہیں، یعنی ابہام اور پوشیدگی میں بہت غلو کیے ہوتے ہیں، جیسے لفظ نحو، مثل، غیرو، جب بھی یہ اضافت ان کی ہوگی چاہے معرفہ کی طرف ہو تب بھی یہ نکرہ ہی رہیں گے، یہ معرفہ کبھی بھی نہیں بننے والے۔ یہ کچھ باتیں ہیں مرکب اضافی